बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक सदीर अहमद। प्रोग्राम इमर्जिंग पाकिस्तान के साथ न्यूज़ वॉच के प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने हाजिर हैं। हम गाहे बगाहे आप तक अवेयरनेस पहुंचाते रहते हैं। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में नौजवानों के किरदार से इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी कौम तरक्की के मनाज़िल तय करती है तो उसमें नौजवानों का एक बड़ा अहम और कलीदी किरदार होता है। और पाकिस्तान उन चंद खुशनसीब ममालिक में शामिल है जहाँ पे नौजवानों की एवरेज जो है वो दूसरे ममालिक की निस्बत ज़्यादा है। और इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग भी है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि कोई भी हुकूमत अकेले किसी भी मुल्क में वेलफेयर के काम में या जितने भी अमूर हैं उनको सर अंजाम नहीं दे सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की शमूलियत और उनके पार्टिसिपेशन के साथ ही किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लिया जाए और वो मुल्क आगे तरक्की की मनाज़िल तय करे। नाज़रीन, इसी मकसद के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में चंद आम शख्सियात को बुला रखा है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट हमारे स्टूडियोज़ में। हमने उनको मदऊ कर रखा है और हम उनका शुक्रगुजार भी हैं कि आज उन्होंने इस आम टॉपिक के ऊपर हमें अपना टाइम दिया, कीमती वक्त दिया। और सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं वो सगीर असद साहब हैं, जो कि चेयरमैन है नेशनल यूथ पाकिस्तान के। नेशनल यूथ पाकिस्तान के हवाले से मैं थोड़ा सा आपसे इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँ कि ये यूथ के वेलफेयर के हवाले से बहुत आम काम सर अंजाम दे रहा है। नौजवानों की तामीर और तरक्की और फलाह बहबूद के लिए बहुत सारे अमूर सर अंजाम दे रहे हैं। और सगीर असद साहब जो कि इसके चेयरमैन हैं, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अब्दुल कादर दरजान साहब, जो कि इसके चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल यूथ पाकिस्तान के। उनके साथ हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं जनाब नुसरत ताहिर साहिबा, जो कि चेयरपर्सन हैं वीमन विंग पाकिस्तान यूथ इंटरनेशनल की। हम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले हम सगीर असद साहब के साथ पास चलते हैं और सगीर असद साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप सबसे पहले हमें इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा अपने जो आपने ये आपका इदारा है नेशनल यूथ पाकिस्तान के हवाले से। जी सगीर असद साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें इस अहम टॉपिक पे जो गुफ्तगू करने के लिए बुलाया। देखिए, नेशनल यूथ ऑफ पाकिस्तान का जो विज़न है, जो मकसद है, वो बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर नौजवानों को अपनी एक पहचान जो है वो मिलना चाहिए। नौजवान हमेशा से यूज़ होते आए हैं मिसगाइड के ज़रिए और दीगर ऐसे मामलात जो है इस कौम के साथ दरपेश रहे हैं 373 ईयर से, कि नौजवानों को इस्तेमाल करके उनके कंधों पे सवार हो के हमारे यहाँ हुकूमतें बनती हैं, हमारे यहाँ इक़्तिदार में आ जाता है, हमारे यहाँ पावर में आ जाता है। और पावर में आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद इन्हीं नौजवानों का इस्तेहसाल किया जाता है। मैं यहाँ तक अगर कहूँ तो दोहराई नहीं होगी कि इन्हीं नौजवानों का इस्तेहसाल यहाँ तक किया जाता है कि ये बेचारे अपने घरों में रोटी मांगते हुए भी शर्माते हैं। ये हाल उनका हो जाता है क्योंकि वो ऐसे लोगों को अपने ऊपर मसलत कर बैठते हैं कि जो उनके लिए भी बायस शर्मिंदगी बनता है और उनके अहलो इयाल, घराने और अहले इलाका के लिए भी बायस शर्मिंदगी बनता है। तो नेशनल यूथ ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नौजवानों को मुत्तहिद करके, मुनज़्ज़म करके, नज़रिया पाकिस्तान के तहत परचम पाकिस्तान के नीचे इकट्ठा करने के लिए स्ट्रगल कर रही है, ताकि हम एक कौम बन सकें, इज्तिमाइयत के अंदर आ सकें। और ये जितनी भी तागुती ताकतें पाकिस्तान के ऊपर मंडला रही हैं या हमारे मुल्क के अंदर, यानी अंदरूनी और बरूनी जितने चैलेंजेस हैं, उनका हम मुकाबला कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम एक कौम बने और उसी तरफ ही नेशनल यूथ पाकिस्तान इस वक्त बढ़ रही है और ये कारवां बड़ी तेज़ी के साथ मुल्क भर में फैलता चला जा रहा है। जी, अभी सगीर असद साहब, एक मेरा सवाल जो जहन में आ रहा था कि ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल यूथ पाकिस्तान, इसका जो मैनिफेस्टो है उसके आप मुझे कुछ चंद बेसिक पॉइंट्स बताएं कि आपने ये जब स्टार्ट की तो आपके माइंड में यकीनन एक विजन होगा कि हमने क्या करना है नौजवानों के लिए और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं उनको हमने टच करना, ताकि नौजवान जो है ना उनको एक बेहतर लीडरशिप भी मिल सके और नौजवानों की तामीर और तरक्की और नौजवानों को एक सही डायरेक्शन मिल सके। तो क्या मैनिफेस्टो क्या था आपका इसका? देखें, हमने पाकिस्तान के अंदर जहाँ मैंने लफ्ज़ इस्तेहसाल बोला है वहीं आगे मैं बात बढ़ाता हूँ कि देखें, हमारे यहाँ सबसे पहले जो है एक मसला है कि हमारे नौजवानों को डायरेक्शन नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें लगा कि डायरेक्शन ना मिलने की वजह से हमारे मुल्क के अंदर यूथ के बहुत सारे मसाइल जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और रुकने को ही नहीं है। तो हमने ये जो पॉइंट है जो हमें लगा कि ये रुकने को नहीं है और ये बढ़ते चले जा रहे हैं,
تو ہمیں لگا کہ ہمیں اس پہ کردار ادا کرنا چاہیے اور ہم اس پہ کام کریں تاکہ ہم کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کی طرف بڑھ سکیں. اس پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ جو اپنا منشور ہے اس کے حوالے سے یہ طے کیا کہ ہم سب سے پہلے جو پاکستان کا ایجوکیشن ڈپارٹ ہے, ہماری یونیورسٹیز ہیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں, مدارس ہیں, کالجز ہیں, مطلب اوور آل جو بھی ادارے ہیں ہمارے ایجوکیشنل ہیں, ان میں ہم جو ہے اپنی ایک اس طرح کی ٹیمیں تشکیل دیں جو بچوں کو جا کے بریف کر سکیں ڈائریکشن کے حوالے سے, ان کو جینے کے مقاصد, ان کو لائف سٹائل اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہم لوگ بتا سکیں, سمجھا سکیں, سکھلا سکیں. اسی طرح پاکستان کے دیگر جو ہم نے جیلوں کے اندر, کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت نوجوانوں سے جیلیں بھری ہوئی ہیں, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے جیلیں بھری ہوئی ہیں کہ ان بیچاروں کو ڈائریکشن ہی نہیں ملا. اور میں سمجھتا ہوں جیل میں جو نوجوان ہیں وہ بڑا ایک تربیتی پوائنٹ ہے. ہمارے منشور کا یہ حصہ ہے کہ ہم جیلوں میں بھی نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے کام کریں گے. گاٹ یور پوائنٹ. ہمارے ساتھ جو سیکنڈ گیسٹ رکھتے ہیں, تشریف رکھتے ہیں عبدالقادر درجان صاحب. عبدالقادر صاحب, آپ کو بھی ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس ادارے کے حوالے سے, کیونکہ آپ اس ادارے کے جو ہے وہ چیف آرگنائزر بھی ہیں, تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اس ادارے میں, اور آپ نے کیوں شمولیت اختیار کی اس ادارے میں. آپ نے کیا دیکھا کہ اس ادارے میں اگر آپ شمولیت اختیار کریں گے یا جو آپ کی آرگنائزیشن ہے, تو یہ نوجوانوں کے لیے کیا بہتر ایک لایا عمل تیار کر لے گی, ان کے ملک کو, قوم کی ترقی کے لیے اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے. آپ بتائیے گا اس بارے میں کیا آپ کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پلیٹ فارم سے ہماری جو نیشنل یوتھ پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کو دعوت دی. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جب میں نے نیشنل یوتھ آف پاکستان میں شمولیت اختیار کی, جیسے کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو ینگ جنریشن اور جو نوجوان ہیں خاص طور پر ان کے لیے ہے. تو اس پہ بیسکلی میرے شمولیت جو اس میں ہوئی, میں نے اس میں جو چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ جو نوجوان ہیں جو اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو دوسرے جو پلیٹ فارم ہے وہاں پہ ان کو وہ مواقع جو ہے وہ میسر نہیں آتے, تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے یہاں پہ رہ کے ایک غیر سیاسی آرگنائزیشن ہے. بیسکلی جو پاکستان میں 70% جو یوتھ ہے وہ پاکستان میں ہے, تو نیشنل یوتھ آف پاکستان جو ہے وہ بیسکلی ان تمام اپنے 70% جو نوجوان ہیں ان کے لیے کام کر رہی ہے, اور جو بے روزگار ہیں اور جو مختلف, اور خصوصاً طور پر نیشنل یوتھ آف پاکستان کی مجھے یہ بات بہت زیادہ اچھی لگی کہ پاکستان میں اور کہیں بھی جو ہے کہ کسی پہ بھی جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ نیشنل یوتھ آف پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے, اور خصوصاً آزاد کشمیر کے مسئلے پر جہاں پہ 73 سال سے جو ہے وہ مودی سرکار نے اور انڈیا نے جو مسلمان ہیں ان پہ ظلم و ستم جو ہے وہ ڈال ہے. تو اس بارے میں بھی جو نیشنل یوتھ ہے وہ پچھلے سال کی پورا 1 سال ہونے کو ہے, ہر پلیٹ فارم پہ ہے جو ہے وہ کشمیر کے جو مسئلہ ہے وہ نیشنل یوتھ آف پاکستان نے جو ہے پورے ملک میں اور ہر پلیٹ فارم میں انٹرنیشنل طور پر بھی اور نیشنل طور پر بھی اجاگر کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اور میں تمام جو ہمارے سننے والے اور جو تمام پاکستان کے ینگ جنریشن ہے جو 70% یوتھ ہے پاکستان کی, میں ان تمام کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی آئیں اور نیشنل یوتھ آف پاکستان کا حصہ بنے, تاکہ ہم پاکستان میں جہاں پہ بھی کہیں بھی کسی پہ بھی کسی بھی تقوی فکر کے جو انسان ہے اس پہ ظلم و ستم ہو رہا ہو تو اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں تاکہ ہم ایک اچھی جو ہے نیچر بن. جی تھینک یو. ہمارے ساتھ جو نیکسٹ گیسٹ ہمارے پینلسٹ ہیں نصرت طاہر صاحبہ, ان کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, جو کہ چیئر پرسن ہیں ویمن ونگ کی. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ان کے بہت زیادہ خدمات ہیں, کام ہیں. اس کے علاوہ یہ لیگل اسسٹنس بھی پرووائڈ کرتی ہیں اپنے ایسے لوگوں کو جن کو ضرورت ہوتی ہے اس کی. تو ہم سب سے پہلے تو ہم نصرت طاہر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں. آپ سے میرا جو سوال ہے وہ یہ کہ آپ چونکہ چیئر پرسن ہیں اس ادارے کی, تو آپ ویمن ونگ کی چیئر پرسن ہیں, تو آپ بتائیے گا کہ آپ کیسے آپ نے شمولیت اختیار کی اس میں, اور جب آپ نے اس میں شمولیت اختیار کی یہ جو نیشنل یوتھ پاکستان ہے اس پلیٹ فارم پہ, تو آپ کو کس قسم کے مسائل آپ کو فیمیل میں عموماً جو دیکھنے میں ملتے ہیں, آپ کو کون سے مسائل جن کو فیس کرنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیشنل یوتھ پاکستان کی لیڈیز ونگ میں ہم خاص طور پہ نوجوان لڑکیوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں
اس میں ان کے رائٹس کی اویئرنیس دینا ہمارا فرض اولین ہم سمجھتے ہیں. سب سے پہلے لیڈیز کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو یہ 70% یوتھ ہے پاکستان میں، اس کا 50% لیڈیز ہیں اور فیمیل ہیں، چاہے وہ بچیاں ہیں چاہے وہ بڑی ہیں، کیونکہ پاکستان میں 45 ایئرز ایج ہے یوتھ کی. تو 45 ایئرز تک جتنی بھی لیڈیز ہیں وہ جو بھی مسائل لے کے ہمارے پاس آتی ہیں، خاص طور پہ لڑکیوں کو جو گھروں میں شادی کے بعد مسائل ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ ہمیں بلاتے ہیں. تو ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم اس کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے کورٹ میں جانا پڑے، چاہے ویسے صلح صفائی کا کام کروانا پڑے. لیکن میری والدین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بچیوں کو کبھی بھی وہ یہ نہ کہیں کہ جی آپ خاموش ہو جائیں، چونکہ آپ فیمیل ہیں اس لیے آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے. رائٹس لیڈیز کے ہیں جینٹس کے برابر، نہ لیڈیز کو جینٹس کے ساتھ زیادتی کرنی ہے اور نہ ہی جینٹس کو لیڈیز کے ساتھ زیادتی کرنی ہے. ہمارے والدین چونکہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ خاموش رہیں تو حالات خراب ہوتے ہیں. اور ایک بات ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ غربا بکشتن روز اول، پہلے دن کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی کسی بھی قسم کی، کہیں بھی، چاہے وہ آپ جاب پہ ہیں تو وہاں پہ ہراسمنٹ کا آپ کو سامنا ہے، یا گھر پہ ہیں، گھر میں آپ کو کوئی پرابلم ہے، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ آپ کے سسرال ہیں، چاہے آپ کالج میں ہیں، کہیں بھی ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، آپ کو جہاں پہ بھی مسائل کا سامنا ہے پہلے دن اس کو روکیں تاکہ آپ آئندہ کے مسائل سے بچ سکیں. اگر پہلے دن آپ خاموش ہو جاتے ہیں، دوسرے دن آپ خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے بلی آپ کے گھر میں آتی ہے، پہلے دن آئی، آپ نے کہا جی بیچاری بہت تھکی ہوئی ہے، یہ تو بارش کی وجہ سے باہر بہت اس کا حال خراب ہو گیا، اس کو دودھ ڈالا، اس کو کھانا دیا، 2-3 دن اس کو کھانا دیتے رہے، اس کے بعد آپ جوتا لے کے اس کے پیچھے لگیں، وہ ادھر سے بھاگے گی ادھر گھس جائے گی، ادھر سے بھاگے گی ادھر گھس جائے گی، لیکن وہ جائے گی نہیں. یہی حال آپ اگر اپنے رائٹس کے لیے بولیں گے نہیں پہلے دن، تو پھر آپ کے ساتھ یہی حال ہونے والا ہے کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہے ادھر سے چھوڑے گا تو ادھر سے زیادتی کرے گا، ادھر سے چھوڑے گا تو ادھر زیادتی کرے گا. اور آپ لوگوں نے اپنے مسائل مجھے بتانے ہیں، جو جتنی بھی لیڈیز ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں نیشنل یوتھ کے پلیٹ فارم پہ، اور آپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نیشنل یوتھ کو جوائن کریں اور میرا ساتھ دیں. دیکھیں ہم لیڈیز کے رائٹس کے لیے کیسے بولتے ہیں، اور جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہوگی پورے پاکستان میں پہنچوں گی آپ کے پاس. میم ایک سوال یہیں سے ایک اور مجھے سوال مائنڈ میں آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو وائلنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. پچھلے کافی عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو یا سوسائٹی کی طرف سے آپ دیکھ لیں یا کہیں پہ بھی آپ دیکھیں آفس میں، تو یہ جو وائلنس ہے ڈومیسٹک وائلنس ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ ہمارے تمام مسائل کا حل، چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو چاہے کوئی بھی ہو، تمام مسائل کا حل اسلام کو عملی طور پر نافذ کرنے میں ہے. اگر ہم اسلام کو عملی طور پہ نافذ کر دیتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھروں پہ، تو انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ رہے گا ہی نہیں. اچھا صغیر اسد صاحب، آپ چونکہ اس کے چیئرمین ہیں نیشنل یوتھ پاکستان کے، تو آپ نے کیا آپ جب آپ نے آبزرو کیا کہ آپ نے نوجوانوں میں کیونکہ ہمارے جو ملک کے نوجوان ہیں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ بھی ہیں، ایجوکیشن بھی لوگوں کے پاس ہے، سب چیزیں، تو آپ کو کہاں پہ کوئی فقدان نظر آیا کہ نوجوانوں کا اگر بہتر کوئی لیڈرشپ نہیں ملی یا ان کو کوئی گائیڈ لائنس صحیح نہیں مل رہی، کیا وجہ ہے؟ مجھے آپ اس بارے میں بتائیں کہ کیا آپ نے دیکھا؟ دیکھیں بلا شبہ پاکستان کے اندر نوجوانوں میں جو ہے ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، خدادہ صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں، اور لیکن جہاں پہ صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں، ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا اس ٹیلنٹ کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کے بچوں میں، پاکستان کی ینگ جنریشن میں ٹیلنٹ ہے. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں، ہماری جو گورنمنٹس ہیں، ہمارے جو یہاں پہ پلیٹ فارمز ہیں، کوئی ایسا ہمیں نظر نہیں آیا. میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوں گے، لیکن ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آیا یا ہمیں نہیں لگا کہ جو سارے نوجوانوں کو، ینگ جنریشن کو، میل فیمیل کو برابری کے جو ہے ایک حقوق دے رہا ہو اور وہ ان کی صلاحیتوں کو برے کار لانے کا انہیں موقع دے رہا ہو.
تو یہ چیزیں ہمیں جب نظر آئی کہ تقسیم چل رہا ہے, ڈیوائڈڈ سسٹم چل رہا ہے, اگر کوئی امیر کا بچہ ہے اس کی کلاس علیحدہ ہے, اگر کوئی غریب کا بچہ ہے تو اس کو آپ جو ہے ایک الگ کلاس میں بٹھاتے ہیں, مینس کہ اس کا رہن سہن, اس کا لائف سٹائل علیحدہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے مجھے کھائے جا رہی تھی, اور ہم نے سوچا کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. ہمیں, میں نے جیسے پہلے بولا ہے کہ ہم یہ تقسیمیں, یہ ڈیوائڈڈ سسٹم, یہ جو اس طرح کا ماحول بن رہا ہے پاکستان میں, بلکہ بن چکا ہے, یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم اسے ایک نیشن بنانا چاہتے ہیں, پاکستان بنانا چاہتے ہیں, جو ایک ہمارا ویژن ہے. تو اس لیے ہم نے یہ سٹیپ لیا, اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا سٹیپ لیا ہے, اور ہمارے جتنے سننے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس پہ سوچ بچار کریں اور اپنے لوگوں کے سمیت ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوں. ایک سوال یہ سے میرا آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ فنڈنگ کے حوالے سے بتائیے گا کہ کوئی بھی آپ عمارت تعمیر کرتے ہیں, کوئی ادارہ بناتے ہیں, کوئی آرگنائزیشن بناتے ہیں, تو یقیناً اس کے لیے آپ کو فائنینشیل اسسٹنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کچھ فنڈنگز ہوتی ہے, ریسورسز آپ کے پاس ہونے چاہیے. تو یہ آپ نے آرگنائزیشن جب لانچ کیا تو اس کے پیچھے آپ نے کس طرح آپ ساری چیزیں جو بجٹ ہے لوگوں کے لیے آپ جو ساری خدمات سر انجام دیتے ہیں, تو یہ کس طرح آپ مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں, اس پہ پہلے تو میں آپ کو واضح بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ میرے نبی کی زندگی کو پڑھ کے اپنے کام کو سٹارٹ کریں, اپنے ویژن اور مشن کو سٹارٹ کریں, تو اگلے کام مدد کرنا, رستے بنانا, اسباب پیدا کرنا میرا کام ہے. تو ہم نے جب آغاز کیا, ہم بڑے تھوڑے لوگ تھے, اور سیدھی سی بات ہے کہ جب بھی کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے تو تھوڑے لوگ ہی کرتے ہیں. تو ہمارے پاس وسائل, چونکہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا زیادہ ہمیں وسائل کا درپیش آئیں گے, کیونکہ ہمیں تھا کہ ہم تھوڑا سا کر رہے ہیں تو اسے بڑا ٹائم لگے گا. لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے ایسے اسباب پیدا کیے کہ پورے ملک میں اس وقت نیشنل یوتھ آف پاکستان جو ہے فعال ہے. صوبائی کیبنٹس موجود ہیں, مرکزی کیبنٹس موجود ہیں, ڈسٹرکٹ کیبنٹس موجود ہیں. تو اس لیے ہم جو بھی پروگرام کرنا ہو, کسی کو بھی ہم نے جو بھی معاملہ کرنا ہوتا ہے, تو ہم آپس میں مل بانٹ کر تھوڑا تھوڑا جو ایک حصہ آتا ہے سب بہنوں بھائیوں کو, تو ہم مل بانٹ کر جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہم کوئی بھی, یہ میں کلیئر بتانا چاہتا ہوں, کسی سے کوئی ڈونیٹ نہیں لے رہے, یعنی کسی ایجنسی سے, کسی پولیٹیکل پارٹی سے, کسی بھی ایسے ادارے سے ہم نہیں لے رہے کہ جن کے لیے کل ہم استعمال ہوں یا بلیک میل ہوں, کل ہم ان کے ایجنڈے کو لے کر اپنے نوجوانوں میں آئیں. ہم اپنے بلبوتے پر آئے ہیں, اپنے بلبوتے پر کام کر رہے ہیں, اور جو ہم کر سکتے ہیں اسی پر ہم فوکس پوائنٹ کیے بیٹھے ہیں. عبدالقادر صاحب کو میں تھوڑا سا دوں گا مائک. عبدالقادر صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہے نوجوانوں کے حوالے سے جیسا کہ آپ کام کر رہے ہیں, آپ نے بھی شمولیت اس آرگنائزیشن میں اختیار کی, تو آپ نوجوانوں کا ایک موٹیویشنل لیول ہوتا ہے, تو آپ نے کیا دیکھا کہ نوجوانوں کا موٹیویشنل لیول جو ہے وہ کس سطح پہ ہے, کس حد تک ہے, اور کیا نوجوان وہ موٹیویٹ ہو رہے ہیں آپ کی جتنا بھی آپ یہ آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں, ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں, تو ان کو کس طرح آپ موٹیویٹ کرتے ہیں؟ جی ملک صاحب, یا رب میرے وطن کو عطا کر وہ رنگ و روپ, یا رب میرے وطن کو عطا کر وہ رنگ و روپ, ہوتا ہے جو رنگ و روپ فصل بہار کا, میرا وطن ہو اتنا حسین کہ جس کے سامنے منظر بجھا بجھا سا لگے سمندر پار کا. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے, تو میں اپنے جو یوتھ ہے پاکستان کے, اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی ہم گئے, جس کے پاس بھی ہم گئے, تو اس نے ہمیں ویلکم کیا نیشنل یوتھ کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں پاکستان کے, ان کے اندر جو کام کرنے کی صلاحیت ہے بہت زیادہ ہے, اور ان کو یعنی کہ موقع نہیں دیا جاتا, ان کو ٹائم نہیں دیا جاتا, ان کو ٹائم فریم نہیں دیا جاتا, ان کو ایسے موقع نہیں دیے جاتے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ابھاریں. تو میں نے جہاں جہاں بھی ہم گئے, ہم نے اپنے نوجوانوں پہ وہ ولولہ, وہ جوش, ساری چیزیں دیکھی, اور انشاءاللہ نیشنل یوتھ آف پاکستان انشاءاللہ مستقبل میں پاکستان کے جہاں بھی کوئی ظلم و ستم ہوگا اس پہ ڈٹ کے جو ہے اس کا مقابلہ کرے گی. اور میں پھر بھی جو ہمارے نوجوان ہمیں سن رہے ہیں, میں پھر بھی ان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے بس نوجوان ہیں, اور وہ کچھ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ وہ کچھ کریں گے. نصرت طاہر صاحبہ, آپ چونکہ چیئر پرسن بھی ہیں ویمن ونگ کی, اور آپ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہت کام کرتی ہیں, تو یہ جو آپ کی ابھی اپنے نیشنل یوتھ پاکستان آپ کی آرگنائزیشن ہے, یہ یقیناً ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہت کام کر رہی ہے, خصوصاً جو فیمیل ہیں جن کو بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں گھروں سے. کئی ایسی خواتین ہیں جن کو باہر نکل کے ایجوکیشن حاصل کرنے میں بہت سارے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں, تو آپ کس طرح ان کی ہیلپ کر رہی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے؟
देखिए मेरे अपने कॉलेजेस हैं, पंजाब इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ साइंसेस के नाम से एक सेटअप है। जो भी गरीब बच्चियां हैं जो फ़ीस अदा नहीं कर सकती या जो यतीम बच्चियां हैं उन लोगों के लिए हमने फ्री किया हुआ है कि जी जो भी एडमिशन है या उनकी मंथली फ़ीस है या रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो सब फ्री हम उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो तालीम हासिल कर सकें। हाँ ये है कि उनके घर के अंदर उनको अभी तक नहीं कर रहे, लेकिन हमने ये सोचा है कि अगर ऑनलाइन वो कर सकें, अफोर्ड कर सकें तो हम ऑनलाइन उनको दें, तालीम दें और वो घर में बैठ के भी तालीम हासिल कर सकें। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ जो तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल कादर दज्जान साहब, उनसे मेरा एक सवाल मैं काफ़ी देर से पूछना चाह रहा था कि आपने जैसे कि बताया कि आप कश्मीर के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप देख रहे हैं कि अभी इस वक्त जो है ना भारत का तसल्लुत कश्मीर के ऊपर किस तरह से है, कितने मज़ालिम हो रहे हैं इनोसेंट बच्चों के साथ, ख़वातीन हमारी जो हमारी बहनें उनके साथ हो रहे हैं, जो कश्मीरी लोग हैं, नौजवान हैं, वहाँ पे जो है ज़िंदगी एक मफलूज बनी हुई है, लॉकडाउन की सूरत हाल है वहाँ पे। तो अभी जो है दुनिया भी खामोश है, हम देखते हैं कि वो आलमी दुनिया है वो भी खामोश है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा किसी ने स्टैंड नहीं लिया इस तरह। तो आप ये जो अवेयरनेस पूरी दुनिया तक आप किस तरह पहुँचा रहे हैं और उन कश्मीरी लोगों के लिए जो मजलूम कश्मीरी हैं उनके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है और किस तरह से पूरी दुनिया को ये जो अपनी बात है, अपना पैगाम है, मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रही है? कि देखें पिछले 73 साल से जो हमारे कश्मीरी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं और जो हमारी कश्मीरी अवाम है, तो जो भारत है उन पर जुल्म सितम कर रहा है। और पिछले 73 साल से जो आलमी मीडिया है और जो मुस्लिम ममालिक हैं, UNA की जो करारदाद है उनको पामाल किया जा रहा है। तो हमारी नेशनल यूथ ऑफ पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी कश्मीर के हर दिन के हवाले से जो है वो प्रोटेस्ट किया, इंटरनेशनली भी प्रोटेस्ट किया नेशनल यूथ पाकिस्तान ने, और जो है वो नेशनली तौर पर भी नेशनल यूथ ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में, कश्मीर में, लाहौर में, कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो कश्मीरियों की आवाज़ जो है वो नेशनल यूथ ऑफ पाकिस्तान बनी। और इंशाल्लाह आइंदा भी जो है वो नेशनल यूथ ऑफ पाकिस्तान कश्मीर की जो आज़ादी की जो आवाज़ है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल तौर पर भी पूरे जो इंटरनेशनल फारम है उस पर भी उजागर करेगी। और मैं आखिर में जो इंटरनेशनल मीडिया है और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, क्या तुम्हें कश्मीर में होने वाला 73 साल से जो जुल्म है, सितम है वो नज़र नहीं आता? और अगर यूरोप में एक कुत्ता भी मर जाए तो ये नाम नहायत NGO और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो चीख कर पूरे मुल्क को बंद करवा देता है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कश्मीर में जो 73 साल में जुल्म और सितम हो रहा है वो इनको नज़र नहीं आता। और मैं नेशनल यूथ ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मैं ये सर को बता देना चाहता हूँ कि नेशनल यूथ ऑफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह कश्मीर का मसला हर प्लेटफॉर्म पे नेशनल तौर पर भी और इंटरनेशनल तौर पर भी कश्मीर का मसला उजागर करेगी और कश्मीर की माएँ, बेटियों और बहनों और बुजुर्गों और जो बहनें हैं उनके साथ नेशनल यूथ ऑफ पाकिस्तान हर दम खड़ी रहेगी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा एक सगीर असद साहब चेयरमैन है, आपसे सवाल ये कि आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफली बता दीजिएगा कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है नेशनल यूथ ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, कौन कौन से ऐसे काम हैं, कौन कौन से ऐसे वेलफेयर की चीज़ें जो आप इन फ्यूचर करना चाहेंगे? देखें, एक वेलफेयर होती है कि आप इलाकाई सतह पे कर रहे हैं या गली मोहल्ले की सतह पे कर रहे हैं। नेशनल यूथ ऑफ पाकिस्तान जिस विज़न के साथ आया है ये पूरी कौम की वेलफेयर होगा। इसमें हमारा जो प्लान है, अभी हमने फ्यूचर में तंजीम साजी का मरहला स्टार्ट किया है जो मुल्क भर में इस वक्त हम आगाज़ कर चुके हैं और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें तंजीम साजी में पूरे मुल्क के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो लोग आ रहे हैं जो हुब्बुल वतनी रखते हैं, जो इस मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा, वलवला और दबदबा रखते हैं। और ऐसे लोग जब आपके साथ खड़े हो जाते हैं किसी भी माशरे में, किसी भी कौम के अंदर, जब इस तरह के लोग जो अपने मुल्क के साथ इसार और कुर्बानी का निज़ाम रखकर खड़े होते हैं, तो मैं समझता हूँ वो एक सबसे बड़ी वेलफेयर है और उसका फ़ायदा और उसके जो रिज़ल्ट हैं वो पूरी कौम को मिलते हैं। तो मैं ये जो हमारे भाई बहनें जगह जगह पे काम कर रहे हैं उनसे भी ये कहता हूँ, देखें स्ट्रगल उतना है, जिद्दोजहद उतना है जितनी हम एक दो या चंद लोगों की हेल्प करने में वेलफेयर
بہتر کرنے میں کوشش کرتے ہیں. اتنی ہی کوشش کر کے اگر ہم مزید آگے بڑھیں تو نیشنل یوتھ پاکستان ایک پلان کے تحت کام کر رہا ہے, حکمت عملی کے تحت کام کر رہا ہے, اور ہم اس سے پورے ملک کو فائدہ دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ مجھے بتائیے گا عبدالقادر درجان صاحب کہ آپ کو جو لوگ مظلوم ہوتے ہیں, جن کے ساتھ گھروں میں سپوز وائلنس ہوتا ہے یا باہر سڑکوں پہ یا کہیں پہ بھی, تو وہ آپ کو کیسے اپروچ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کا کوئی پیج ہے, کوئی ایسا سلسلہ ہے جہاں پہ آپ کو جو کال کی جا سکتی ہے؟ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ یہ ضرور بتائیے گا تاکہ ان تک یہ بات پہنچے اور آپ کو خدا نخواستہ کہیں پہ ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اپروچ کر سکیں. جی, اس میں ہمارے جو ہے نیشنل یوتھ آف پاکستان کے نام سے جو ہے فیس بک پیج کے, اس کے بعد ہر اسلام آباد کا پیج ہے, کراچی کا پیج ہے, ایبٹ آباد کا پیج ہے. فیس بک پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں نیشنل یوتھ آف پاکستان مین پیج, اس کے بعد جو چھوٹے شہروں کے پیج ہیں, مختلف پیج سے, اس کے بعد ہمارے جو کمپینس ہیں, ہمارے نمبرس ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے فیوچرز میں انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہر ڈسٹرکٹس میں اور ہر شہر میں جو ہے جو سوشل میڈیا کمپین ہے وہ الحمدللہ پورے ایک ساتھ سے زور و شور سے جو ہے وہ چل رہی ہے. اور انشاءاللہ آگے بھی اگر کوئی بھی کہیں بھی پاکستان میں کسی بھی جگہ کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے, خواہ وہ حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے یا پھر حکومت کے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے ہو رہا ہے, یا کسی بھی قسم کا جو ہے ظلم و ستم ہو رہا ہے, تو براہ راست وہ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم بنیں گے ان کی آواز. نیشنل یوتھ آف پاکستان بنے گا ان کی آواز, مظلوموں کی آواز, اور پورے پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل طور پر بھی ہم ان کے جو آواز بن کے ان کے مسئلے کو اجاگر کریں گے. نصرت طارق طاہر صاحبہ, آپ سے ایک میرا آخری کوشچن تھا, کیونکہ آپ ویمن ونگ کی چیئر پرسن بھی ہیں اور آپ بہت سارے ویمن کے لیے ایجوکیشن کے لیے بھی کام کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ ان کو سوشل پرابلمز ان کے لیے بھی کام کر رہی ہیں, تو آپ مجھے مختصراً صرف بتا دیجیے گا کہ آپ کو جتنی زیادہ خواتین ملتی ہیں عموماً کس قسم کی آپ کو شکایات یا مسائل سننے کو مل رہے ہیں آج کل کے دور کے حساب سے؟ زیادہ تر گھریلو مسائل سے متعلق ہی لوگ مجھے اپروچ کر رہے ہیں کہ گھر کے اندر جو ان کے خاص طور پہ جو میرڈ لیڈیز ہیں ان کے سسرال میں یا ان کے ہسبینڈ کی طرف, کیونکہ آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے وہ 36 آورس ڈیوٹی کر کے گھر آتی ہے, پھر گھر والے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آ کے دوبارہ جیسے ہی اپنا کوٹ اتارے اور ایپرن پہن لے اور سب کے لیے کھانا بنائے یا سب کے لیے کپڑے دھوئے یا کوئی اس طرح کے کام کرے, تو وہ نہیں کر سکتی. اس طرح کے مسائل ہیں خاص طور پہ ورکنگ لیڈیز کے کہ وہ باہر سے کام کر کے آتی ہیں, جیسے ہی گھر پہنچتی ہیں تو گھر والے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ گھر کا سارا کام جی تھینک یو, گاٹ یور پوائنٹ. بالکل ہمارے پاس بہت مختصر وقت رہ گیا ہے, تو آپ مجھے چند سیکنڈ میں صرف ایک میسیج آپ نے دینا ہے لوگوں کو. سب سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں صغیر اسد صاحب سے, جناب کیمرہ کے سامنے آپ ایک لاسٹ میسیج آپ دے دیں. دیکھیں میرا میسج لاسٹ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے خطرناک ہو چکے ہیں, خاص طور پر ینگ جنریشن کے لیے. تو میں پورے ملک کے نوجوانوں سے التماس کرتا ہوں کہ آئیے پاکستان کے لیے آگے بڑھیے, کیونکہ انشاءاللہ کل ہمارا ہے, کل نوجوانوں کا ہے, اور ہم سب مل کر کچھ بہتر سے بہتر کرنے کی طرف بڑھیں. جی آخری بالکل میرے پاس 30 سیکنڈ ہے, آپ 10 سیکنڈ میں ایک میسیج آپ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. میرا ایک سمپل میسج ہے تمام نوجوانوں کے لیے کہ آئیں ہماری آواز بنے, نیشنل یوتھ آف پاکستان کا ساتھ دیں. میں آخری میری سب لیڈیز سے, بچیوں سے, سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں اور اپنے رائٹس کو جانیں اور نیشنل یوتھ آف پاکستان کا حصہ بنے. جی بہت شکریہ تمام معزز مہمانان گرامی کا, بہت شکریہ آپ اپنا ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو آج بتایا کہ نیشنل یوتھ ونگ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے نوجوانوں کی ویلفیئر کے لیے کیا کیا کام کر رہی ہے. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ اپنی اپنے طور پہ کاوشیں کر رہے ہیں, یقیناً گورنمنٹ کو بھی چاہیے کوئی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور گورنمنٹ اپنے طور کے اوپر کر بھی رہی ہے. تو ہم اس آرگنائزیشن کے لیے ہماری بیسٹ وشیز ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ نوبل کاز کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے